बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। रिजवान अली अहमद और वैस तौहीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस नशरियात में हम बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगाह रखें कोरोना वायरस की वजह से बदलती हुई सूरत हाल और इसकी वजह से किए जाने वाले तमाम इक़दाम, ताकि हम अपने अवाम को भी महफूज कर सकें और इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उससे भी कोप अप किया जा सके। कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास, इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ख्यालात का इजहार किया है कोरोना वायरस की वजह से बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। वैसे अब आज एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रांसपोर्ट की ओपनिंग के हवाले से सूबों पर जोर दिया है कि ट्रांसपोर्ट को ओपन कर दिया जाए और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। देखिए रिजवान, ज़ाहिर बात है कि आज के प्रोग्राम में हम दो तीन जो अहम नुकात हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की पॉलिसी जो डिसीजन है, एक तो आपने देखा होगा हुकूमत ने फ़्लाइट लिमिटेड महदूद फ़्लाइट ऑपरेशन, डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन है उनका आगाज़ का फ़ैसला किया है और उसके बाद कारोबार मज़ीद कारोबार खोलने का फ़ैसला किया है। ट्रांसपोर्ट खोलने की सूबों से दरख्वास्त की है। ज़ाहिर बात उसमें काफ़ी चैलेंजेस, दिक्कतें हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो अभी इजलास हुआ है सेनेट का और ऐवान बाला का, ऐवान ज़ेरी यानी कि कौमी असम्बली का, उसमें कि क्या ये बेमाने रहा या क्या बामाने रहा, उस पर बात करेंगे। और बहुत ही हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद हैं, तो हम इससे पहले कि हम आपस में बात करें तो हम उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चौधरी मंजूर साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाना माना नाम, सेक्रेटरी जनरल। बहुत ही लंबी एक स्ट्रगल है इनकी पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। सदाकत अब्बाई साहब PTI के MNA हैं और बहुत ही प्रो एक्टिव हैं, आप इनको मीडिया पर अक्सर देखते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बाई साहब। और मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो सीनियर रहनुमा हैं और इंटेलेक्चुअल हैं और सेनेट के मेंबर हैं और इस जो सेनेट के अंदर अभी हालिया इजलास हुआ था बहुत ही इमोशनल स्पीच डिलीवर की थी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रिजवान, अगर हम बात करें सदाकत अब्बाई साहब से। सदाकत अब्बाई साहब, ये जो सीक्वेंस में स्टेप्स हो रहे हैं कि मज़ीद सनतें खोल रहे हैं, ज़ाहिर बात है एहतियाती तदाबीर, एहतियाती शराइत के साथ, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट खोलने की दरख्वास्त की है, तो ये जो नरमियाँ हैं एक आम तासुर है एक तबके में कि आर वी मूविंग टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं मुल्क में, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, हम मुख्तलिफ मराहिल के साथ ये सारी नरमियाँ कर रहे हैं? वैसा बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपको भी शुक्रिया। देखें, जब से ये वबा फैली है पूरी दुनिया इस पे कन्फ्यूजन का शिकार रही है कि इसने कब आना है, कब कितना कब इसका स्पाइक आना है, कब ख़त्म होनी है। और तो और आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनके भी इसके हवाले से बड़ी कोई वाज़ेह बात नहीं है। लिहाजा कोई ऐसी वबा जिसका कोई मुस्तकबिल का नहीं पता, ऐसी वबा जिसके ड्यूरेशन का नहीं पता, जिसकी कोई दवा मौजूद नहीं है, उस वबा को देखते हुए अगर हम कोई लॉकडाउन कर लें 2, 4, 6 महीने के लिए, काश हम इस काबिल होते कि 6 महीने के लिए बंद करके बैठ जाते और सारे लोगों को लॉक करते और शायद फिर कोई ये वबा गुजर जाती। लेकिन वो भी आज तक ये खबरें कि इस वबा के इस साल में ख़त्म होने के या अगले साल में ख़त्म होने के कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। लिहाजा ज़िंदगी ने चलना है और हमने इस वबा की मौजूदगी में रहना है, मुआशरे को सिखाना है, एहतियाती तदबीर सिखा के आगे चलना है। खुदा न खास्ता जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, ये मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है, अगर खुदा न खास्ता जो कैलकुलेशंस आ रही हैं मईशतों की, जिसमें करोड़ों नौकरियां जाने का और हज़ारों अरब डॉलर के नुकसान का ख़तरा है, तो पाकिस्तान जैसी इतनी वल्नरेबल मईशत जो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह एक खसारों का और कर्जों के बोझ का शिकार थी, जिसको बड़ी मुश्किलों से 1.5 साल में हमने एक ट्रैक पे लगाया था, अगर उसको हम इस तरह 1.5-2 महीने और बंद कर दें तो खुदा न खास्ता वबा का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भूख से मौत होना शुरू हो जाएगी। और वो जो हमने आगे अस्पताल बनाने हैं, जो सड़कें बनानी हैं, जो हमने लोगों को, मैं वापस सदाकत भाई साहब वापस आते हैं। आपका पॉइंट जो आया, आपका जो पॉइंट आया मुसद्दिक मलिक साहब, ये तो जाहिर बात है कि WHO ने कहा है कि यह वायरस ख़त्म होने को नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहेगा, इस खदशे का इजहार किया है, पूरी दुनिया में भी बहस जारी है। ये बताइए कि अपोजिशन की जमातों का हुकूमत की हिकमत अमली से
جو اختلاف ہے اس کا جواز آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی باقی ہے؟ دیکھیے یہ مجھے بھی اپنی آواز کی فیڈ بیک آ رہی ہے، پلیز اس کو ذرا ٹھیک کروا لیجیے ورنہ بات صحیح نہیں ہو پائے گی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کا صداقت عباسی صاحب نے ذکر کیا ہے اسی کو انگریزی میں ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. اور ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ حکومت نے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ they have thrown in the towel، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بس میں لوگوں کو اس موت سے بچانا یا اس وبا سے بچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے یہ خدا کی رضا ہوتی ہے، تو جن کو مرنا ہے ان کو مرنے دیں، اور جو بچ جائیں گے، جن کے اندر اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گی، وہ معیشت کا پہیہ چلائیں. اسی کو انگریزی میں ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. آپ اس کو کچھ بھی نام دینا چاہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہم اس کو ان ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کہہ لیں، مگر انگریزی میں WHO یا کوئی بھی ادارہ، جانز ہاپکنز یا ہارورڈ کا جو پبلک اسکول آف ہیلتھ ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ جو انہوں نے بات کی ہے یہی بات وہاں پہ ریکارڈ کر کے سنوا دیں تو وہ کہیں گے کہ پاکستان ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہا ہے. اب پاکستان کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جو ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہا ہے؟ ماسوائے سویڈن کے آپ کو پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ملے گا. اور یہ میں آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ سویڈن کے اندر اس وقت جو شرح اموات ہیں وہ یورپ کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے. یہ دیگر جتنے بھی ممالک کا میرے بھائی ذکر کر رہے تھے، چاہے وہ فرانس ہو، یونائٹڈ کنگڈم ہو، یا برطانیہ ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، امریکہ ہو، ان لوگوں نے اس وائرس کے خلاف اپنے لاک ڈاؤن کو نرم کرنے سے پہلے وائرس کی کمر توڑی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا لاک ڈاؤن، 6 مہینے کا تو بھائی کسی نے بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا. جس ملک میں بھی 5 سے 8 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگا ہے اس نے وائرس کی کمر توڑ دی ہے. اور زیادہ تر ممالک دنیا کے جو ہیں انہوں نے 6 ہفتے کے اندر مریضوں کو بڑھنے کی شرح جو ہے اس کی کمر توڑ دی، یعنی وہ روز بڑھنے کے بجائے روز گھٹنا شروع ہو گئے، اور گھٹنے کی بھی شرح جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہو گئی. تب انہوں نے لاک ڈاؤن اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نرم کیا ہے. اس وائرس کے لیے ہمارے پاس ویکسین تو نہیں ہے اور اس وائرس کے خلاف ہمارے پاس کوئی دوا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مرنے کا حکم نامہ یا پالیسی جو ہے اس پہ دستخط نہ کریں، اور ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے ذریعے پہلے اس وائرس کی کمر توڑیں. جب کمر ٹوٹ جائے تو اس ملک کو تقسیم کر دیں 3 علاقوں میں، ریڈ، یلو اینڈ گرین. گرین علاقے وہ ہوں گے جہاں پہ اس وائرس ختم ہو چکا ہوگا، وہ 70-75% ہوں گے 6 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد. وہاں پہ آپ بھرپور اکنامک ایکٹیویٹی کریں. بالکل صحیح ہے. یہ ایک ظاہری بات ہے کہ چائنا اور اٹلی کا ماڈل ہے، پھر اسپین کا ماڈل ہے، پھر امریکہ اور یوکے کا ماڈل ہے. آپ کے پوائنٹ کو لیتے ہوئے میں چودھری منظور صاحب سے پوچھوں گا کہ چودھری منظور صاحب یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے تیسری دنیا کا ملک ہے، ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں ہے. 2.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ ڈیلی ویجز یا ویکلی جو ان کی انکم ہوتی ہے اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں. 15 کروڑ کے قریب ایک ایسٹیمیٹ جو لگایا جا رہا ہے کہ وہ متاثر لوگ ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے اور زندگی جو ہے اس کو بھی بچانا ہے. تو آئی تھنک it's a double edged sword، دوہری ایک دھاری تلوار ہے جس پہ چلنا ہے ہم سب کو. شکریہ ویس صاحب، آپ ہمیشہ سنجیدہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں اور سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں. دیکھیے میرا جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس حکومت نے پہلے دن سے لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کرنے کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور لوگوں نے اس کو پھر آج اگر یہ حکومت بار بار اپیل کرتی ہے کہ لوگ اس کو سنجیدہ لیں، تو جب آپ لوگوں نے خود سنجیدہ نہیں لیا تو لوگ کیوں سنجیدہ لیں گے؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ڈاکٹر مصدق صاحب بتا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے جو ڈینمارک ہے، آئس لینڈ ہے، ناروے ہے، باقی 1-2 اور چھوٹے ممالک ہیں، نہیں سویڈن کے علاوہ، وہ ہرڈ امیونٹی پہ نہیں گئے. انہوں نے بالکل اس کو لاک ڈاؤن کیا اور اس کو کنٹرول کر لیا. سویڈن ہرڈ امیونٹی پہ گیا ہے، نتائج آپ کے سامنے ہیں. جن ممالک نے سنجیدہ نہیں لیا، ٹرمپ نے سنجیدہ نہیں لیا،
کیا حال ہوا. یہ بورس جانسن نے کہا کہ میں تو ہاتھ ملاؤں گا سب سے, پھر آپ بھی خود بھی ہاسپٹل پہ جا کے وینٹیلیٹر سے واپس آیا. اسی طرح فرانس کے صدر نے, برطانیہ کا, آپ اٹلی کا دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں. سب سے امپورٹنٹ مثال جو پاکستان سے ملتی جلتی ہے وہ ہے برازیل کی. برازیل کے صدر نے تو یہاں تک اپنے ایک وزیر کو, وزیر صحت کو نکال ہی دیا. آج اس نے ٹی وی پہ آ کر معافی مانگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے, میں نے غلطی کی ہے. ہمارے ہاں نا لاک ڈاؤن کو سنجیدہ لیا گیا. ہاں مسائل ہیں, اور کیا صرف پاکستان میں آیا کہ پاکستان میں بے روزگاری آئی ہے؟ ساری دنیا میں ہے. ہم سے زیادہ برے ممالک کے اندر بھی جو برے سے مراد یہ ہے کہ جن کی بری معیشت ہے, ان میں بھی یہ ایشو ہے, وہ بھی اس کو فیس کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں اموات کی طرف جانا تھا. اگر اس کو سنجیدہ پہلے دن سے لے لیا جاتا, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا 5-6 ہفتے اس کو سنجیدگی سے لے لیا جاتا, کیا اس کا ہے کیا؟ ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اینڈ آئسولیشن, یہ ہے نا. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں دونوں کو, ایک سیکنڈ سے, اگر آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, بورس جانسن کا اور جسنڈرا کا نیوزی لینڈ کا, تو وہ دونوں کا بالکل ایک متضاد پولز پہ کھڑے ہیں. اس نے کنٹرول کر لیا ہے, اس نے تباہی کر دی. آپ نے چودھری منظور صاحب, نیوزی لینڈ کا ملک جو ہے وہ تو بہت ہی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری نہیں ہے, 44 ملین کے قریب لوگ ہیں. میں آپ کی بات, میں آپ کو پوائنٹ آیا, ویتنام کو لے لیں, جی چلے ٹھیک ہے. میں رضوان آپ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کا ایک دن کیس آیا تھا, آپ اس کو لے لیں, اور اب دوبارہ جب انہوں نے کلبس کھولی, بالکل انہوں نے کہا کہ فتح کا جشن منا لیتے ہیں, کلب میں بھی on a serious note, politics, leave politics aside, اگر ہم بات کریں, اور پھر صداقت عباسی صاحب کے پاس جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, کسی اور کی بات کریں. 24/7 ایک ایفرٹ تو ہے, NCOC کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ کی انپٹ آتی ہے اور اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرنس آف اوپینین تو ظاہری بات ہے. اینڈریو جو کیمو ہے نیو یارک اسٹیٹ کا, اس کا بھی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور جگہوں پہ بھی بہت زیادہ ہے. لیبر پارٹی کا کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہے ڈفرنس اوپینین, وہ تو بالکل ہوئے گا. صداقت بھائی صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح اپوزیشن کا جو ایک تنقید کا ایک جو اگر آپ جائزہ لیں, تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جائز تنقید نہیں ہے جو ابھی پوائنٹس دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز نے ریز کیے؟ صحیح یا غلط, یہ ظاہری بات ہے آپ اس کا فیصلہ کریں گے. اس دفعہ وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, مجھے آواز نہیں آ سکی, لیکن مجھے اندازہ ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کو صحت کے حوالے سے اور وبا کے پھیلنے کے حوالے سے ان کے جو خدشات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کی بنیاد پہ, لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے. شاید ان کو پاکستان کے جو جغرافیائی اور پاکستان کے جو سوشو اکنامک جو حالات ہیں ان کا کوئی ادراک نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جرمنی, جاپان, فرانس اور اسپین کی طرح کیا ہو گیا, 2-4 مہینے کے لیے بند کر دیتے دروازے کھڑکیاں, لوگ اندر آ جاتے ہیں. یہ ایک ہماری طبقہ ہے جو ذرا امیر طبقہ ہے, جن کے پاس آن لائن شاپنگ کی سہولت اویلیبل ہے, جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, جو کھلے کھلے رہتے ہیں, اپنے اپنے کمرے, وہ ویسے ہی کوارنٹین میں رہتے ہیں. ان کے لیے تو یہ چیز جو ہے نا یہ شاید یوزفل ہے. لیکن کچی آبادیاں, چھوٹے محلے جہاں 2-3 مرلے کے 4 مرلے کے گھر ہیں, وہاں اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک اور پھر کروڑوں کی آبادی ہے جو دن دہاڑے لگا کے شام کو ان کا گھر بار چلتا ہے اور ان کے گھر میں کھانا جاتا ہے. اور اگر ہم کھانا دینے کی کوشش بھی کریں تو اس ریاست جو ان دونوں لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے حوالے کی جو ملک کی ریاستی مشینری ہے, اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تجزیہ ہے وہ ویسٹرن یورپ اور امریکہ اور برٹن کے لیے تو صحیح ہے, لیکن پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس سے بالکل میچ نہیں کرتا. اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی عمران خان کی پہلے دن سے, تو آج بڑے بڑے ملک, ایون آپ کے اٹلی جیسے ملک اور بڑے بڑے جو معیشتیں ہیں وہ پریشان نہ ہوتی اور وہ اپنے لاک ڈاؤن نہ کھولتی. تو بہرحال میرا کہنا اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اوور آل یہ اس کی تنقید نہیں کرتے. شاید ان کو پہلے حالات کا اعتراف نہیں تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ 1 مہینہ بند کر دیں گے تو وائرس بھاگ جائے گا. اب ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں. سندھ میں سب سے سخت لاک ڈاؤن ہے. صداقت بھائی صاحب سندھ پر آتے, صداقت بھائی صاحب سندھ پر آتے آپ سے ایک جملہ بولوں, میں میری بات ہے. سندھ سے بڑا کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا, لیکن آج دیکھیں تو سندھ کی آبادی 24% ہے اور سندھ میں ٹیسٹ کم ہوئے اور پھیلاؤ زیادہ ہے. پنجاب کی آبادی پاکستان کا 50% سے اوپر ہے.
وہاں جو سندھ کے کیسز برابر ہونے کا مطلب ہے کہ سندھ کا جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا وہ بھی فیل ہوا. بیماری کا پھیلاؤ نہیں رکا. لیٹس بی فیئر. جس طرح ان کی کرٹیسزم تھی فیڈرل حکومت پہ، تو اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو دوسرے پیرائے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں عباسی سننے دو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر آتے ہیں سندھ اور پنجاب کا موازنہ، وہ سیاسی طور پہ میرے خیال میں اتنا جائز نہیں ہے. پنجاب کی بات نہیں ہے نا. ابھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوا تھا. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوا تھا. آپ دونوں بڑی پارٹیز نے بھی اپنی تجاویز چاہے صحیح فارم میں دی، غلط دی، آپ نے ان کی کتنی تجاویز جو ہے حکمت عملی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ این سی او سی جو ہے ایک واحد ادارہ ہے جس سے ہی جو سارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوئے تھے اس میں سے آپ نے کچھ نکات حکمت عملی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ جی اویس صاحب، ظاہر حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، اور این سی او سی ہو یا دیگر جو ہمارا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہو، اس میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ظاہر سارے ادارے حکومت چلا رہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن کو تھا کہ یہ ہمیں تجاویز دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اجلاس بلایا. پہلے تو ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی غائب ہو گئے اجلاس بلا کے. اس کے بعد میں نے ساری تقریریں وہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے سنی ہے. یقین مانے شاہد خاقان صاحب کی وہ جگتیں جو اس کے آپ کے اداروں کے ناموں پہ ہوں، یا جو تنقید تھی سیاسی پوائنٹ کو، کوئی ایک قابل عمل بات جو آپ نے سیکھی ہو مجھے بتا دیں، یا میرے دو یہ معزز بھائی بتا دیں کہ انہوں نے کوئی تجویز دی ہو. میں سمجھ گیا. مصدق ملک صاحب، صرف وقت ضائع کیا ہے، اس کا خطرہ مول لیا ہے سب ممبر کا، اور الٹیمیٹلی ریزلٹڈ ان ا زیرو آؤٹ پٹ. میرا خیال ہے کہ ایک پوزیٹیو جسچر جاتا ہے. سیاسی قوتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں پارلیمان کے اندر، اور وہ ایک پوزیٹیو میسج جانا چاہیے تھا اور جانا چاہیے. کوئی سجیشن کوئی نہیں آئی نا، کوئی مصدق ملک صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے سیاسی جو قوتیں ہیں وہ ان کا ایک حکمت عملی یا ایک جو رائے عامہ ہموار کرنا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ ذمہ داری اپنی ادا کرے؟ جی کیسے کریں؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں نے پوری وہاں پہ تقریر کی تھی. میں آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر تجاویز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو میں نے سینٹ کے فلور پہ پیش کی تھی. جی. اور میں نے یہ درخواست کی تھی چیئرمین سینٹ سے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، اور یہ والنٹیئر کیا تھا کہ ہم دن رات اس پہ اس کی تفصیلات ان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اس کمیٹی میں. اور بڑی میں نے واضح شکل میں تجاویز پیش کی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی مؤثر لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور وفاق میں بھی نہیں ہوا، کیونکہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی. اگر سندھ میں آپ نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرنا تھا تو اس کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں کو پیسے اور خوراک پہنچانے کی جو طریقہ کار ہے وہ تو وفاق کے پاس ہے. تو جب تک صوبوں میں اور وفاق میں کوارڈینیشن نہیں ہوگی کسی بھی جگہ پہ مؤثر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. پہلے 1.5 ہفتے میں سندھ میں بھی مؤثر لاک ڈاؤن ہوا ہے اور پورے پاکستان میں مؤثر لاک ڈاؤن ہوا ہے. تو تجویز میری یہ تھی کہ جیسا پہلے 1.5 ہفتے لاک ڈاؤن ہوا تھا اس طرح کا لاک ڈاؤن آپ 3-4 ہفتے اور کیجئے عید کے بعد، یعنی آپ شروع کر دیں اور عید کے بعد تک اس کو چلنے دیں. عید کے فوراً بعد کھول دیں، ہفتے بعد کھول دیں. اس مؤثر لاک ڈاؤن سے اس وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی، جیسا کہ دنیا کے تمام ممالک میں ہوئی ہے. اور سب سے بری ایگزامپل مجھے بھارت کی لگتی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہوئی ہے، اور شری لنکا میں بھی ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے. ان تمام جگہوں کے اوپر جو غریب ممالک ہیں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یہ جو وقت ہے 3-4 ہفتے کا جو ہمیں ملے گا، اس میں آپ یہ کیجئے کہ پاکستان کی یونین کاؤنسلز کی لیول کے اوپر جو لوگ تو جو سمپٹومیٹک ہیں، جن میں بیماری کے اثرات ہیں، 100% ان کو ٹیسٹ کریں. جن میں اثرات نہیں ہیں ان میں رینڈم سیمپل کریں اور سیرم ٹیسٹنگ کریں جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور اس 100 یا 150 ہر یونین کاؤنسل میں ٹیسٹ کے بعد آپ کو 99.9% کانفیڈنس انٹرول سے پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ہمارے ریڈ زونز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے، کون سے یلو زونز ہیں جہاں پہ ابھی ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے، اور کون سے گرین زونز ہیں جہاں پہ وائرس ختم ہو چکا ہے. تو جب
جب یہ عید کے بعد آپ کھولیں تو 60-70% پاکستان گرین ہو چکا ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا ہوگا، وہاں پہ 100% اکنامک ایکٹیویٹی کھول دیں، 70% پاکستان. ٹھیک باقی سر ایک سیکنڈ اب دے دیجیے، میں تجاویز پیش کر لوں اگر آپ نے تجاویز پہ بات کرنی. جی یلو جو ایریاز ہیں ان کو اوپر سافٹ کوارنٹین کریں جیسا کہ یہ ابھی پچھلے دنوں کیا گیا ہے، اور جو ریڈ ایریاز ہیں ان کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے، کوارنٹین کر دیا جائے، سافٹ لاک ڈاؤن یلو میں اور کوارنٹین ریڈ میں. اور آپ کی جو فوکس ہے، یہ جن غریب لوگوں کا ذکر کر رہے تھے، ویسے تو میں نے سینٹ کے فلور پہ بتایا ہے کہ پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لیے 500 ارب چاہیے، لیکن جب 70% علاقے ختم ہو جائیں گے، وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی، صرف ریڈ ایریاز کے اندر آپ اپنی تمام مدد جو ہے اس کو مرکوز کریں، پیسے کو بھی، خوراک پہنچانے کے انتظام کو بھی. اس طریقہ کار سے پورے پاکستان کے اندر سے اس وائرس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے گا، اور جیسے نئے علاقے ریڈ یلو ہوتے جائیں ان کو بند کر کے وہاں پہ اپنا فوکس کرتے ہیں. اب اس تجویز کے اوپر نہ کوئی کمیٹی بنی، اور بھائی نے بھی آج کہہ دیا ٹیلی ویژن پہ کہ ہمیں تو کوئی تجویز ہی نہیں ملی، اور میں لکھ کے بھی یہ مختلف ان کے لابی کر رہا ہوں. 3 ہفتے ہو گئے میں بغیر کسی پارٹی کی تفریق کے ہر جگہ پر تجویز سامنے لے کے جا رہا ہوں، تو کیسے جو اپوزیشن اپنا کام نہیں کر. ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، جس طرح ابھی تجاویز سنی، ظاہری بات ہے کہ ابھی جو پرسوں اسد عمر صاحب کی بریفنگ تھی ابھی حال ہی میں، اس کے اندر بتایا تھا کہ 359 جو ہاٹ اسپاٹس ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں، اور کس طرح لاہور کے اندر ہیں چارٹس کی مدد میں، اسی طرح 177 کے قریب کے پی میں ہیں، اسی طرح کراچی کے اندر ہے جو ڈینسٹی پاپولیٹڈ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چودھری منظور صاحب کہ جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، اس کے جو ڈفرینسز اب نظر آتے ہیں جب پریس کانفرنسز میں یا جب میڈیا ٹاک ہو رہی ہوتی ہے، ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہ مختلف ہے. جب مراد علی شاہ صاحب NCUSC میں آتے ہیں تو ایک حکومتی ایک حلقہ ہے جو یہ بات آگے لے کر آتا ہے کہ وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے جب مراد علی شاہ صاحب وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے سندھ کے حوالے سے. تو یہ جو اتنا گیپ ہے ڈفرنس اوپینین میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی سیاسی وجہ ہے یا اس کی باقاعدہ ایک لاجیکل کوئی ریزننگ اس کی آپ کے پاس ہے؟ اچھا، جس طرح سے ابھی اگر آپ دیکھیں تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ اس ملک کے وزیر صحت نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور کہا کہ جاؤ جو مرضی آپ وہاں پہ کہتے رہو، اب میں برا لفظ نہیں یوز کرتا تو میں نہیں آتا. یعنی ایک پالیسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا، آپ نے اتنا کور کیا ہے، یہ دونوں صاحبان تو ممبر ہیں، میں آج نہیں. آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو ایشو ہوتا ہے اس پہ پھر بحث ہوتی ہے، اور بحث اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک ادھر سے بولے گا. اپوزیشن مینلی اس پہ بحث کرتی ہے اور گورنمنٹ آ کر وائنڈ اپ کرتی ہے. کسی نے وائنڈ اپ کیا ہو، کسی نے کوئی آ کر پالیسی سٹیٹمنٹ تو وزیر صحت دیتا ہے اور وہ وزیر خارجہ دے رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں. دوسری بات، اگر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو روز آ کر ٹی وی پہ کہے گا کہ کوئی ضرورت نہیں لاک ڈاؤن کے، میں خلاف ہوں، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، غریب مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، کون کہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا؟ لوگ چیف منسٹر کی بات مانیں گے، چیف ایگزیکٹو کی بات مانیں گے. پنجاب کے اندر کس کی بات مانیں گے؟ کے پی میں، سندھ میں، کہاں پہ مانیں گے؟ اور اگر پی ٹی آئی ساری جا کر ان تاجروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے پہلے دن سے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کرے، ہم نے تو نہیں کی پنجاب کے اندر، اور کھڑی ہو جائے اور پھر کہیں کہ لاک ڈاؤن ہوگا، کیسا لاک ڈاؤن؟ ایک بات. دوسری بات، مجھے نہیں سمجھ آ رہی صداقت عباسی صاحب کس کو روز یہ تانے دیتے ہیں. ایک دن پہلے بھی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ غریبوں کا کیا دکھ درد ہے. آپ اندازہ کیجئے، آپ کے سارے وزیر بلینئر ہیں اور خود بلینئر، اور آپ ملٹی بلینئر نہیں ہے ورنہ وزیر ہوتے. جو ملٹی بلینئر ہیں وہ سارے وزیر ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں، میں ایک سیکنڈ ذرا، اب ایسا ایک سیکنڈ، مجھے کہہ رہے ہیں جس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پالیٹکس شروع کی، پھر لیبر کی پاور لومز یونین میں رہا، اور وہاں سے لے کر میں لیبر کا انچارج رہا، اور مجھے نہیں پتا کہ لیبر کے ایشوز کیا ہیں. اور صداقت عباسی صاحب کو بہت پتا ہے. میرے خیال میں مجھے یہ بتائیں، آپ نے لیبر کا نام لیا، لیبر کو دیا کیا؟ 1 روپیہ دیا ہے؟ آپ نے ورکرز کو کیا دیا ہے؟ بالکل صحیح. سوائے بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے آپ نے امیروں کو دیے بلا کر 100 ارب روپے آپ نے ریبیٹ کا دے دیا، کنسٹرکشن والوں کو دے دیا. ابھی آپ لوگوں کے بل معاف کر رہے ہیں، آپ تجاویز پوچھ رہے ہیں لوگوں کے، غریبوں کے بل معاف کریں، اچھا گیس کے بل معاف کریں، بجلی کے بل معاف کریں، لوگوں کو کھانے کو دیں. کیا دیا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں دیا. ایگریکلچر سیکٹر کو کچھ دیا؟
ट्रांसपोर्ट वालों को कुछ दिया, कोई डेली अर्नर्स को कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। वेस्ट के अंदर एक जो शेडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो चेक एंड बैलेंस का होता है और एक क्रिटिसिज्म पॉजिटिव उसमें होती है। तो ये जाती वेल्थ और ये वाला तो अलग है, ये तो दैट बिसाइड द पॉइंट, क्योंकि इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त नेशन को, लाहक पूरी मुमलिकत को, पूरी रियासत को। आज भी 9.5 मरले के घर में रह रहा हूँ। नहीं, मैं चौधरी साहब आपका अंदाजा है, आपका बिल्कुल पता है, आपका बिल्कुल पता है। जनरल रोज ये ऐसी बातें, जनरल पैरामीटर सदाकत भाई साहब रोज करते हैं। मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता था इनसे ऐसी बात। नहीं, ये बात तो खैर जाती है उसमें सदाकत भाई साहब ये जरा फरमाइएगा कि जो अब आगे आप इस हिकमत अमली को कहाँ बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की दरख्वास्त की है हुकूमत ने उस पर कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर रीजनिंग ये आ रही है। जो मेरी बातचीत हुई है सूबों की, आपकी ज़ाहिर बात है 3 सूबे आपकी हुकूमत है, इत्तेहादियों के साथ भी, वहाँ से भी आ रहा है कि ईद से पहले अगर हमने ट्रांसपोर्ट खोली तो फिर कस्बे और गाँव में वायरस फैलने का खदशा है। उनका रिजर्वेशन ये है, उनका ये नहीं है कि ट्रांसपोर्ट ना खोली जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईद के बाद आप देखेंगे जिस वक्त सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में, अगर अभी आप करेंगे तो बेकाबू हो जाएगा। डू यू थिंक कि वो एक आपके अपनी इत्तेहादी हुकूमतों की भी ये एक जस्टिफाइड उसमें रिजर्वेशन आ रही है? वैसा थोड़ी सी वजाहत पहले तो ये कि किसी को अमीर गरीब होने की बात नहीं की थी, मैंने पार्टियों की सोच की बात की थी और लीडरशिप की सोच की बात की थी कि माजी में पाकिस्तान में जो पॉलिसी बनी है वो अमीरों के लिए बनी है। हमने गरीबों के लिए क्या दिया, 144 अरब दिया और मजदूरों और नौकरी जिनकी जा रही है उनके लिए 75 अरब और दे रहे हैं। उसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑन है। लिहाजा चौधरी साहब ने पता नहीं क्यों जाती ले लिया, मैं जाती बात नहीं। ठीक है, फिर अब जो अच्छी बातें की मुसद्दिक मलिक साहब ने, उनको मेरा मशवरा है कि COVID-19@gov.pk पिछले 1.5 महीने से ये सॉफ्टवेयर है जो आपको हॉटस्पॉट बताता है। पिंडी में आ गए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में तो हॉटस्पॉट के जो 500 एरिया पूरे पाकिस्तान में वो मार्क हो रहे हैं। अभी आप मोबाइल पे डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है तो आपको वो सारी चीजें हॉटस्पॉट जो है वो बता देगा। हम आगे बड़ी लॉजिकल बातें की हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जो बातें कर रहे हैं ये ऑलरेडी बातें इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। और आप जो बातें कर रहे हैं रेड, येलो और ग्रीन, ये वही है जो इमरान खान साहब स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे। वो कुछ हमारे दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी। आप पढ़े लिखे आदमी है, आपको समझ आ गई। अब आपका सवाल ये जो हम ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं, देखिए हम ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं क्योंकि अमीरों की ट्रांसपोर्ट चल रही है, अमीरों के घर खाने वो आ रहे हैं, ऑनलाइन पिज्जा पहुंच रहा है। गरीबों की ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, कितना अच्छा बंद करें। चलें हम पीपल्स पार्टी नून लीग के दोस्तों की बात मान लेते हैं कि गरीबों की टैक्सियां, गरीबों की रिक्शे, इनकी सुजुकियां, इनकी वैन बंद कर देते हैं। कितना अच्छा। क्या चौधरी मंजूर साहब और डॉक्टर मुसद्दिक साहब बता सकते हैं कि हम चलें 4 महीने के लिए बंद कर देते हैं, उनको खाना देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत है बलूचिस्तान में, उनको भी रिजर्वेशन आ रहे हैं। तो इसका एक लॉजिकल बात क्या है, जितना जल्दी हम SOPs पे आ जाएंगे, जितना जल्दी तदबीर पे आ जाएंगे, तब तक नहीं होगा। आज भी जो दुकानें खुलती है ना, वैसा जो दुकानें जो मार्केट करती, जो मार्केट करती, वो मार्केट बंद हो रही है। वो मार्केट हम बंद कर रहे हैं। यही स्मार्ट लॉकडाउन है, यही इमरान खान का विजन था जो आज ये सारे मेरे भाई बातें कर रहे हैं। आप इनकी 2 हफ्ते पहले की तकरीर उठा लें, ये कहते थे हमें खोलना ही नहीं चाहिए। हम लोग आज अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान में पार्सली खुल भी गया और पाकिस्तान में बीमारी कदरे कम है। हम नहीं कहते कि जो जाने 800 जाया हुई है बड़ी कीमती है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में, तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में, जिनका सेहत का निजाम, जिनका तालीम का निजाम, जिनका अवेयरनेस का निजाम, असद उमर साहब ने कहा कि अगर SOPs नहीं हुई इम्प्लीमेंट तो फिर हम लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसका अंदिया दिया।
میاں اسلم جو آپ کے پروونشل منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. اسی طرح بلوچستان میں بھی اظہار ہوا. سندھ کے اندر سختی انہوں نے پھر سے کر دی ہے. تو یہ جو مصدق ملک صاحب جو ایس او پی ایک جملہ بولوں میں ایک جملہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا وزیر اعظم نہیں آئے، ان کو بتانا یہ تھا کہ جو آپ کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے، جو آپ کا یہ نیشنل کمانڈ سینٹر ہے، اس کے سربراہ اسد عمر ہے. اسد عمر نے آخری تقریر کی ہے اور تمام بلاول صاحب کی اور باقی جو اپوزیشن کے نون لیگ کے لوگ ہیں ان کی تقریروں پہ پورا کامنٹ کیا ہے. چاہے چودھری منظور صاحب کی نظر سے گزرا نہیں ہے. آج جو آخری تقریر تھی وہ آپ کے نیشنل کمانڈ آفس کے سربراہ کی. مصدق ملک صاحب اچھا چلے عباسی صاحب پلیز عباسی صاحب، چودھری منظور صاحب مصدق ملک صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں، پھر کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو. اب مصدق ملک صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو حکومت یا انتظامیہ یا لا انفورسنگ ایجنسیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک عام لوگوں کی ہوتی ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں لیک کر رہے ہیں کہ جو ایک ایس او پیز جو ایک پوری یونیورسٹی ہوتی ہیں کہ آپ نے صفائی کتنی کرنی ہے، ماسک کہاں پہ پہننا ہے، وہ لوگوں میں آگے ہی بھی کم آپ کو نظر آ رہی ہے. خلاف ورزی یعنی کہ عید کی شاپنگیں ہو رہی ہیں، افطاریوں کی شاپ دھڑا دھڑ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو لوگوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے نا سر؟ عویس صاحب یہ اصل میں حکومت کا موقف ہی ہے کہ پیپل آر آن دیئر اون. یہ چودھری صاحب نے ایک دن استعمال کیا تھا کہ جاگتے رہنا، ساڑھے تنہ رہنا. یہ چودھری صاحب آپ کو دوبارہ آج سنائیں گے کیونکہ حکومت یہی اسٹریٹجی لے کے آگے چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پوری اس وقت سعودی عربیہ جو بند ہوا ہے تو انہوں نے کیا یہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ایس او پیز فالو کریں اور بس ٹھیک ہے تھینک یو ہماری ذمہ داری تو نہیں؟ کس نے کہا ہے پاکستان کے علاوہ؟ یہ کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہو اور حکومت بولے کہ بھائی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر یہ ایس او پی لکھ دی ہیں اور یہ ہم نے پبلش کر دی ہیں اور اب آپ ان کو فالو کریں اور دیکھیں اب یہ آپ خود ہی ہیں، ذرا اپنا انتظام خود ہی کر لیں. کون سا سر دنیا کا ایسا ملک ہے؟ آپ یہ ٹریفک کی اگزامپل اسد عمر صاحب نے دی تھی، بڑی بے حسی والی بات کی اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی بات سے کہ 4000 لوگ مر جاتے ہیں ٹریفک کے حادثے میں، اگر چند سو مر رہے ہیں وائرس سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی یہ ٹریفک لائٹیں اتار دیں نا، لوگوں کو ایس او پی دے دیں کہ وہ وہاں سے گزریں اپنی مرضی سے. اور یہ جو آپ نے رکھے ہوئے وارڈن ٹریفک کے وہ سارے گھر بھیج دیں اور معیشت میں وہ پیسے لگائیں، اس طرح کی گفتگو مت کریں. اچھا اگر سر ایک منٹ ہے، سنیے ایک بات تو سن لیں یار. جی ایس او پی کس چیز کا سر؟ یہ پمس کا ہسپتال ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ. واحد ہسپتال ہے پولی کلینک کے علاوہ جو براہ راست وزارت صحت کے نیچے، اور وزارت صحت کے نیچے 3 یا 4 ہسپتال ہیں. ان میں سب سے ایلیٹ ہسپتال ہے جہاں پہ ایک ڈاکٹر جو انفیکٹڈ تھی 3 دن کس ایس او پی کے تحت وہ لوگوں کو انفیکٹ کرتی رہی شفا دینے کے بعد. وہ ڈاکٹر سروت جب وہ خود ڈائیگنوز ہوئی تو اس کو ایک باتھ روم کے بغیر کمرے میں بند کر دیا. اس کا بچہ گھر تھا، وہ چاہتی نہیں کہ بچہ مر جائے. تو کون سے ایس او پی؟ اگر ڈاکٹر نہیں ایس او پی فالو کر سکتے، اگر وزارت صحت نہیں ایس او پی فالو کروا سکتی، اگر تو پھر کون ایک آپ کی قدر کلامی ہو رہی. چودھری منظور صاحب آپ پلیز کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا، پھر بہت ہی کم وقت رہتا ہے، محدود وقت رہتا ہے، پلیز. اچھا سر میں 2 پوائنٹس ریز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو ڈاکٹر مصدق صاحب نے کہا کہ اگر 100 ڈاکٹر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس ملک کا پرائم منسٹر ماسک نہیں لے گا اور دوسروں کو آپ کہیں کہ ماسک لیں، کیسے لیں گے؟ ایک اور مجھے گزارش کرنی تھی. انہوں نے ایک واردات کی ہے، پھر 2 سال میں یہ تیسرا NRO دے دیا. 4 مئی کو ایک آرڈیننس آیا ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ کو پتا ہے، جس میں آف شور کمپنیوں کی 10% رکھنے کی اجازت دی ہے، ابھی لے بھی نہیں کیا. اور یہ تیسرا آرڈیننس یا NRO ہے جو اپنے ساتھیوں کو دیا ہے. میاں نواز شریف تو آف شور کمپنی پہ نکلے نا، پاناما پہ، تو اب کیوں لوگوں کو دے رہے ہیں آپ؟ یہ آپ واردات کر رہے ہیں. پہلے آپ نے کنسٹرکشن والوں کو دے دیا، ادھر ایک واردات کی لوگوں کو، اور اب یہ دوسری واردات. کس کو بتائیں تو صحیح نا، کووڈ-19 سے لڑنے کی بجائے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صداقت بھائی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس کوئکلی پلیز. میں چلے دونوں کو مثبت اینڈنگ کرتا ہوں. جو مصدق ملک صاحب نے باتیں کی وہ ساری میں نے کہا سافٹ ویئر پہ اس وقت اویلیبل ہے. جو چودھری منظور صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ تو ایسی بس جلی کٹی سنا رہے ہیں.
कहने की बात यह है कि हुकूमत इंशाअल्लाह आगे जा रही है और ये जो सेशन हुआ है इससे गो के ऑपोजिशन ने कोई रोल नहीं प्ले किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत समझती है कि जो तरीका बेस्ट है दुनिया में वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें सऊदी अरब या यूएई की मिसाल नहीं देनी, हमें वो मिसालें देनी है जिन मुल्कों ने तजर्बा किया और वो सारे इसको लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं है इस बीमारी में 1 साल रहना है या 1 महीना रहना है। और हम बिल्कुल SOP फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजामिया पे और ट्रांसपोर्ट पे SOP फॉलो करवाएंगे, जो नहीं करेगा उसको बंद करते रहेंगे। अच्छा, सदाकत भाई साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल गुफ्तगू रहे इस प्रोग्राम में। एक अच्छी खबर पे हम कंक्लूड करते हैं, जो एक दवा मौसर दवा है इस इलाज में, रेमडेसिविर जी, रेमडेसिविर, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बाकायदा इंटरनेट पे सुना और उसके बाद मैंने कहा कि इस पे काफी दिन से बात हो रही थी, प्रोनाउंस नहीं किया करूं, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी को हुआ, जो दुनिया में कुछ ही कंपनी 3 ममालिक हैं गालिबन, पाकिस्तान के अलावा 2 और ममालिक हैं, 5 ममालिक और हैं। जब पाकिस्तान अगर इसको बरामद करेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी फायदा होगा और 127 ममालिक के हवाले से कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इत्तेफाक राय होना चाहिए सियासी जमातों में, सियासी कुव्वतों में, और यही एक पैगाम है जिसके लिए अवाम तमाम सियासी क़यादत की तरफ देखते हैं कि अगर वो एक हो सकते हैं इस वबा के खिलाफ, तो हम भी SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी पैगाम के साथ कि आप रहिए, जहाँ रहिए, महफूज रहिए, खुद को महफूज रखिए, अपने घर वालों को महफूज रखिए, इस वबा से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूर कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, एक ब्रेक के बाद खबरनामे के लिए हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।